आगाज़ करें। ये खुदावंद का पाक कलाम जो यिर्मयाह नबी की किताब में लिखा गया, यिर्मयाह बिन हिल्किय्याह की बातें जो उसके वसीले से हम तक पहुँची, उसमें 5वां बाब 30वीं और 31वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 5वां बाब 30वीं और 31वीं आयत में खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, मुल्क में एक हैरत अफजा और हौलनाक बात हुई। नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीले से हुक्मरानी करते हैं, और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। अब तुम इसके आखिर में क्या करो? खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें कि खुदावंद इस पाक कलाम के वसीले से हमें बरकत बख्शे, अपने पाक रूह की रहनुमाई और कायलियत अता फरमाए। दुआ मांगे। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, बड़ी हलीमी के साथ तेरे फजल के तख्त के सामने यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में आए हैं, ये मिन्नत करते हुए कि तू अपने पाक रूह की रहनुमाई अता कर। तेरा अदना खादिम जो इस बात का इकरार करता है कि मेरा इल्म, मेरी अक्ल दोनों नाकिस हैं, तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहता हूँ। अपना फजल अता कर कि हम खुदावंद तेरे पाक कलाम के नाम है सीखने या सिखाने वाले, सुनने या सुनाने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। तू अपने पाक रूह के वसीले से अपने अदना खादिम को इस्तेमाल कर, और जितने लोग भी सुने खुदावंद, उनके लिए भी तेरा पैगाम मुअस्सर साबित हो और फलदार साबित हो। जहाँ कहीं भी कलीसिया के जितने भी लोग या और भी ईमानदार जहाँ कहीं भी खुदावंद तेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब के लिए बरकत की इल्तिजा करते हैं। हम सबों को तौफीक बख्श दे कि हम पाक रूह के वसीले से कायलियत पाएं। यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। असीसो, आज जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा, जब मैं इस पर गौर कर रहा था, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सुनाना बड़ा आसान है और सुनना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हम खादिम जो हैं, हम सुनाते ज़रूर हैं, लेकिन शायद बाज़ औक़ात हमें सुनना जो है वो मुश्किल दिखाई देता है। आज जो हवाला आपके सामने पड़ा है, इसमें हम सारे शामिल हैं, जमात शामिल है, लोग शामिल हैं, काहिन और नबी शामिल हैं। इसलिए आज जो कुछ भी खुदा का कलाम है, उसमें आप देखेंगे कि खुदा न सिर्फ अपने खादम के वसीले से लोगों को कुछ कह रहा है, बल्कि हमारी अपनी ज़ात जो सुनाने वाले हैं, जो खादिम हैं, हमें भी उतना ही खुदावंद कह रहा। क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है महज लोगों के लिए तो नहीं है कि मैं उनके लिए सुनाऊं, मेरे लिए भी उतना ही है, मेरे खानदान के लिए भी उतना ही। इसलिए जब कभी भी हम पास्टर और नबी के दरमियान बात करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने अक्सर देखा, मेरा तजुर्बा, मैं आपसे वाकिफ नहीं हूं, कि हमें तनाव या कशीदगी का सामना करना पड़ता है। आज जो मेरा मौजू है वो यही है खुदा के कलाम के इस राब्ते में, कि एक खादम या पास्टर जो है और नबुवती आवाज़ जो है, उसका आपस में क्या ताल्लुक है। एक तरफ तो बतौर पास्टर हम सारे के सारे अपनी कलीसियाओं, भेड़ों की हौसला अफजाई और निगहबानी करते हैं, और हम चाहते भी हैं कि अपनी मुनादी में तरक्की भी करें, पुरजोश भी हों
اور پر امید بھی رہنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف لازم یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نبوتی آواز بن کر تلخ باتیں بھی کہیں جنہیں بھیڑیں سننا پسند نہیں کرتی. میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ ہم صرف خوشحالی خوشحالی سلامتی سلامتی جیسا کلام مقدس میں لے کے پکارتے رہتے ہیں، اور وہ تلخ باتیں جو خدا کے کلام میں نبیوں کے وسیلے سے لوگوں تک پہنچی تھیں، کئی دفعہ ہمیں وہ بھی سنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ لوگ سننا پسند نہیں کرتے، وہ پسند کریں یا نہ کریں، لیکن خدا کا کلام کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ نہ کسی بندے کی طرفداری کرتا ہے، نہ وہ پادری کی کرتا ہے، نہ وہ نبی کی کرتا ہے، کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا. نہ کسی امیر کی طرفداری کرتا ہے، نہ کسی غریب کی کرتا ہے، نہ کالے نہ گورے، نہ امیر نہ دولت مند یا غریب کی. ہم جو خادم ہیں، پاسٹرز ہیں، ہمیں اپنی بلاہٹ اور بلانے والے کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم کسی انسان کی طرف سے نہیں بلائے گئے کہ ہم انسانوں کو خوش کریں. ہم جس کی طرف سے بلائے گئے ہیں، ہمارا مقصد اس کی وفاداری اور اس کی خوشنودی ہونا چاہیے. آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ان کی مقدس کتابوں میں اپنے ہی مذہب پر تنقید کی آوازیں سنائی آپ کو نہیں دیں گی. مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے، لیکن میں بائبل مقدس کی بنیاد پر یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ عبرانی نبی جو تھے وہ بالکل مختلف تھے. بعض اوقات وہ بڑے تلخ اور ڈانٹ ٹپ والے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ اپنے ایمان کو وہ اس قدر عزیز سمجھتے تھے کہ بعض اوقات انہیں منادی کے دوران ناگوار اور سرزنش کرنے والے الفاظ بولنا پڑتے تھے، جیسے ہم نے یہاں یرمیہ نبی کی معرفت دیکھا. بظاہر آپ کو شاید نہ لگے ہوں، لیکن جب آپ ان کی ڈیپتھ میں، جب آپ ان کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سخت اور کتنے ڈانٹ ڈپٹ والے الفاظ. اب نبی کیوں ایسا کرتے تھے؟ دو وجوہات بنیادی طور سے ہم بیان کر سکتے ہیں کہ دراصل ناگوار، تلخ اور سرزنش والے الفاظ کا استعمال ان کی اپنے خدا کی فرما برداری اور اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کا اظہار تھا، کیونکہ وہ اپنے خدا کے وفادار رہنے کے لیے، اس کے فرما بردار رہنے کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. انہیں اگر کوئی پرواہ تھی تو اپنے خدا کی تھی، اس لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو خداوند کی طرف سے انہیں دیے جاتے تھے. دوسری وجہ جو ہے، جسے اکثر دنیا نہیں جانتی، دوسری وجہ اپنے لوگوں سے سچی محبت کا تقاضا تھا. اگر انہیں اپنے لوگوں سے سچی محبت نہ ہوتی تو وہ کبھی اس قدر سخت الفاظ استعمال نہ کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنے سخت الفاظ جو ہیں یہ ان کے غصے کا اظہار تھے. یہ دراصل غصہ نہیں تھا، بلکہ اپنے لوگوں، اپنی قوم اور اپنی جماعت کے ساتھ ان کی سچی محبت کا تقاضا تھا. اور آپ دیکھتے ہیں بیشتر موقعوں پر ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ان کے جو سخت الفاظ تھے دراصل وہ توبہ کی بلاہٹ ہوتی تھی، اور ان کی جماعت، ان کے لوگوں اور ان کی قوم کے لیے وہ تلخ الفاظ یا سخت الفاظ جو تھے وہ توبہ کی بلاہٹ بن جاتے تھے. اس 21ویں صدی میں بطور چرچ لیڈر ہمیں پاسٹر اور نبوتی آواز کی بلاہٹ سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی محروم رہنا چاہیے. یہی کچھ یرمیہ کے دنوں میں ہوا. وہ جنہیں خدا نے بلایا تھا دراصل وہ اپنی نبوتی آواز کھو بیٹھا. سنیے کیا لکھا ہے. ملک میں ایک حیرت افزا اور ہولناک بات ہوئی ہے.
नबी झूठी नबूवत करते हैं और काहिन उनके वसीले से हुक्मरानी करते हैं और मेरे लोग ऐसी हालत को पसंद करते हैं। देखा आपने कितने सख्त अल्फाज हैं, दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं, काहिन और नबी भी और सुनने वाले भी, कि लोग इस बात को पसंद करते हैं झूठी नबूवत की जाए। देखा आपने कि यिर्मयाह नबी ने किस कदर सख्त जुबान इस्तेमाल की और जो कुछ हुआ था वो चौंका देने वाला और बड़ा हौलनाक था। वो जिन्हें खुदा की खातिर बोलना चाहिए था उन्होंने अपनी राह तब्दील कर दी, उन्होंने सच की बजाय झूठ बोलना शुरू कर दिया। वो खुदावंद के इख्तियार के ताबे रहने की बजाय अपनी और अपने लोगों की मर्जी के ताबे हो गए। बुलाया तो उन्हें खुदावंद ने था ना, तो चाहिए तो यह था कि वो खुदा के इख्तियार के ताबे रहते, लेकिन अफसोस कि वो अपनी मर्जी और अपने लोगों की मर्जी के ताबे हो गए। और अब देख सकते हैं इन अल्फाज में कि जो फर्द जुर्म यिर्मयाह नबी की मार्फत हम पर आयद की गई है वो किस कदर संगीन, और जो इल्जाम लगाया गया है वो कितना संगीन। और जहां तक मुनादी की बात है, हमें अपना आप पेश नहीं करना चाहिए और न ही अपने इंसानी इख्तियार से बोलना और अपनी कौम को, अपनी कलीसिया को लीड करना चाहिए। हम खुदावंद की तरफ से बुलाए हुए हैं और हम उसकी तरफ से और उसके इख्तियार से बोलने के लिए बुलाए गए। खुदा के कलाम जैसा मैंने पहले भी अर्ज की कि न सिर्फ लोगों के लिए है बल्कि हम खादमों के लिए भी, क्योंकि यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा हर दो यानी खादमों और लोगों से मुखातिब। यिर्मयाह नबी की किताब का यह 5वां बाब जो है, जब काहिनों ने नबूवती आवाज का इस्तेमाल न किया तो लोगों को बड़ी ये बात पसंद आई, क्योंकि उनके गुनाहों को वो वादे नहीं करते थे, उनके गुनाहों के बारे कुछ बोलते ही नहीं थे, तो लोग बड़ा पसंद करते थे। यही हाल मैं समझता हूं कि मौजूदा दौर के लोगों का भी। तो जब मैं इस बात पर गौर कर रहा था तो मुझे खुदा के बंदे पौलुस रसूल ने जब तीमुथियुस के नाम दूसरा खत लिखा तो उसके 4 बाब की कुछ आयात याद आई जो इस तरह से हैं। पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा खत 4 बाब की 3 और 4 आयत, इन वही कुछ जो यिर्मयाह के दौर में था, यहां भी हमें वही कुछ मिल रहा है और मौजूदा दौर भी शायद इसी बात का ही है। देखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुवाफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जे होंगे। लोग चाहते हैं कि उनके गुनाह के खिलाफ कुछ ना कहा जाए, और मेरा अपना यह तजुर्बा है, आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, पाकीज़गी की तरफ बुलाना और पाकीज़ा होना दोनों ही कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अजीजों, अगर हम खुदावंद के लिए सच्चे शागिर्द तैयार करना चाहते हैं तो हमें सच जो अक्सर औकात सख्त और कड़वा लगता है वो बोलना पड़ेगा, खा कोई नाराज हो या ना हो। और अगर हमने ऐसे शागिर्द तैयार करने हैं जो सिर्फ रोटियां खाने वाले और मोजे देखने वाले हों तो फिर आप जो मर्जी बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक लाजिम है कि हम वो कुछ बोलें जो कुछ लोगों को सुनने की जरूरत है। मेरा जुमला गौर से सुन लीजिए, क्या कह रहा हूं कि हमारा काम खादमों का यह है कि हम वो कुछ बोलें जो लोगों को सुनने की जरूरत है, ना कि वो कुछ बोले जो लोग सुनना चाहते हैं। हमें उनकी जरूरत
کے مطابق جو خدا کہتا ہے وہ بولنے کی ضرورت ہے. جو وہ چاہتے ہیں یا جو وہ سننا چاہتے ہیں وہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ضرورت کے مطابق بولیں، نہ کہ ان کی خواہش کے مطابق. میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ نبی اگر تلخ الفاظ کا استعمال کرتے تھے تو ان کے سامنے خدا کے ساتھ وفاداری اور اپنے لوگوں سے محبت کا جذبہ تھا. امثال کی کتاب میں بہت سی مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ بیان کیا جائے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ تجربہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں سے واقعی پیار کرتے ہیں تو ان کی درستی کے لیے ہمیں بعض اوقات ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، کبھی چھڑی کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین، بچہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے تو ماں باپ کچھ نہیں کہہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا خداوند نے کہا تھا تد چھڑ دیتا انہوں نے میں بھی گمراہ تھے، انہوں نے پکڑیا موڑ اپنا ہیرا. جب تک محبت ہے وہ ڈانٹے گی بھی، وہ پیار سے بھی سمجھائے گی. جب یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اپنی اپنی راہوں کو لوگ نکل پڑتے ہیں. تو یہی کچھ میں سمجھتا ہوں جو کچھ خاندانوں کے لیے درست ہے، یہی کچھ کلیسیا کے لیے بھی درست ہے کہ اگر ہم واقعی اپنی کلیسیا سے پیار کرتے ہیں تو ان کے لیے خدا کی ساری مرضی، اعمال کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے خادم نے یہ کہا، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا. یہ ہے ہمارا کام، اور یہ ہے ایک پاسٹر کا نبوتی آواز بننا کہ وہ خدا کی ساری مرضی، دی ہول کاؤنسل آف گاڈ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے. صرف اپنے فائدے کے لیے یا لوگوں کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ سنا. ہمیں اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا سے الگ راہ اختیار کرو. جیسا کلام مقدس نے واضح بتا دیا تھا کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. رومیو کا خط 12ویں باب کی 2 آیت میں کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو. اور پھر یوحنا کے پہلے خط کی 2 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. میں نے اپنی زندگی میں جب سے بھی میں خدمت میں ہوں 2 باتیں دیکھی ہیں کہ جو دلیری سے منادی کرنے اور سخت سچائی بیان کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. میں تو 2 باتوں کو سمجھتا ہوں، میں آپ کے بھی سامنے رکھ دیتا ہوں، شاید آپ کے لیے کوئی اور تجربہ ہو. پہلی بات جو ان میں سے ہے وہ ہے لوگوں کو خوش کرنا. اگر میں اپنی تمام صلاحیتیں لوگوں کو خوش کرنے یعنی ان کی منظوری سے منادی کرنے میں صرف کر دیتا ہوں تو مجھے دلیری سے منادی کرنے میں ہمیشہ مشکلات پیش آئیں. اگر میں ہر وقت لوگوں کی خوشنودی دیکھتا ہوں، لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں رہتا ہوں اور اس فکر میں کہ ہر کوئی مجھے پسند کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں لوگوں تک خدا کی طرف سے پہنچنے والی نبوتی آواز پہنچانے میں نہ صرف ہچکچاتا ہوں بلکہ ڈرتا بھی. یہ ہے کہ ہم خادم جو ہیں ہم خدا کی نبوتی آواز جو اس کلام میں ہم تک پہنچی وہ لوگوں تک پہنچائیں. حقیقت تو یہ ہے کہ سچی منادی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ پولس رسول کی طرح میں زندہ نہ رہا اور میرے اندر کی یہ خواہش بھی اپنی موت مر جائے کہ ہر کوئی مجھے پسند کرے یا میں لوگوں میں بڑا مقبول ہوں. یہ خواہش بھی مر جانی چاہیے. پولس رسول نے تو یہی کہا تھا کہ اب میں زندہ نہ رہا تو اس میں یہ بات نہیں شامل. لازم ہے کہ میں خدا کا ایسا خادم بنوں جو ہر طرح سے خدا کی مرضی کے تابع ہو اور اس بات کی فکر نہ کروں کہ لوگ میرے بارے کیا سوچتے اور کیا کہتے ہیں، بلکہ اس بات کی فکر کروں کہ خدا میرے بارے کیا کہتا اور کیا سوچتا. دوسری بات، خود غرضی کی
آرسو، یہ دور جو کہ کلیسیا میں زیادہ سے زیادہ لوگ لانے اور دیکھنے کا دور ہے. چرچز ہوں، سیمینارز ہوں، کنونشنز ہوں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے چرچ میں بہت سے لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، ہمارے کنونشن میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، اور ہمارے چرچز کے بجٹ جو ہیں وہ بڑے زیادہ اور ممبران کی تعداد بھی بہت بڑی ہو، ہمارا گرجا گھر بھی بہت بڑا ہو، اور ہم نے زیادہ تعداد، بڑا بجٹ اور بڑا گرجا ہی کسی خادم کی کامیابی اور کلیسیا کی ترقی کا راز سمجھ لیا، اور بآسانی ہم اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے کو تیار رہتے ہیں اور اس کی خاطر اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں. شاید آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہو کہ میں شاید بڑے بجٹ کے خلاف ہوں، میں بڑے گرجا گھروں کے خلاف ہوں، میں زیادہ لوگوں کے خلاف ہوں. مجھے غلط نہ سمجھے مہربانی کر کے، میں نہ تو بڑی کلیسیا کے نہ بڑے گرجا گھر کے خلاف ہوں. میں زیادہ ممبران اور بڑے گرجا گھروں کو بے حد پسند کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ یہ بات کہ زیادہ سے زیادہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں. لیکن پولس رسول کا استعارہ استعمال کرتے ہوئے جو پولس رسول نے کلیسیا کے لیے کہا تھا، گزارش کروں گا کہ ہم خداوند کے لیے ایک ایسی دلہن تیار کریں. بہت غور سے جملہ سننے والا ہے کہ ہم خداوند کے لیے ایک ایسی دلہن تیار کریں جس کے بدن میں داغ یا جھری نہ ہو. پولس رسول نے تو یہ استعارہ استعمال کیا تھا. خداوند کے لیے داغ اور جھری سے پاک کلیسیا کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف تعداد میں بڑی کلیسیا کی. چلیے اس کو میں اس طرح سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ جسٹ لارج برائڈ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انڈیفائلڈ برائڈ کی ضرورت ہے. داغ اور جھری سے پاک بہت بڑی کلیسیا کی ضرورت نہیں ہے. بہت بڑی ہو، شکر کرے خداوند کا، لیکن جو یہاں کہا گیا کہ داغ اور جھری سے پاک. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب میں اپنے چرچ میں یا کنونشن میں بہت زیادہ لوگوں، یعنی عددی ترقی جو ہے، روحانی کی بات نہیں، عددی ترقی جو ہے اس کا خواہش مند ہوں گا، تو میں نبوتی آواز لوگوں تک نہیں پہنچا پاؤں گا، کیونکہ مجھے یہی خوف رہے گا کہ یہاں اتنے زیادہ میرے کنونشن میں لوگ آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کس تنظیم سے ہیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے اگر میں نے یہ بات کہی. اگر میں صرف اسی فکر میں رہتا ہوں کہ میرے چرچ میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، تو بعض اوقات میں وہ کچھ نہیں کہہ پاتا جو دراصل کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے خوف رہے گا کہ کہیں لوگ میرے چرچ آنا نہ چھوڑ دیں اور اس کے نتیجے میں میرے چندوں اور میری مقبولیت میں کمی آ جائے گی. یہ خوف ہوتا ہے ہمارے سامنے. لہذا میں اپنی ذات سے مہربانی کر کے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنے تمام ہم خدمت بھائیوں کو بھی کہہ رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ آئیے خدا کے بندوں جن کا خدا کے کلام میں ذکر ہے، ان کی مانند حوصلے، دلیری، بہادری اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خدا کی ساری مرضی، دی ہول کاؤنسل آف گاڈ بیان کرنے سے کبھی باز نہ آئے، خواہ ہمیں کسی بھی مشکل اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے. اس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی ساری مرضی بیان کرنے میں انبیاء کی مانند نبوتی آواز جو ان کے وسیلے سے پہنچی، محبت کرنے والے، یعنی صرف غصہ ہی نہ دل میں ہو، محبت کرنے والے، حوصلہ افزائی کرنے والے اور عملی پریکٹیکل پاسٹرز بن کر خدا کی نبوتی آواز لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ سارا کام لوگوں کو خداوند کے قدموں میں لانے کی خاطر ہونا چاہیے، غصہ نکالنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. جو سخت الفاظ ہیں وہ محبت کے ساتھ ہوں
اور خداوند کے قدموں میں لانے کے لیے، نہ کہ محض اپنے چندوں اور اپنی مقبولیت کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ خدا کی ساری مرضی کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر ہم نے لوگوں کو خوش رکھنا جاری رکھا اور اپنے چندوں اور اپنی مقبولیت کو سامنے رکھا تو شاید ہم سائش میں بڑی دلہن تو تیار کر لیں، لیکن مسیح کے سامنے ایک جلال والی داغ یا جھری سے پاک دلہن پیش کرنے میں ناکام رہیں گے۔ جہاں کہیں بھی نبوتی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہو، وہاں بلا خوف خدا کی ساری مرضی بیان کرنے سے نہ گھبرائیں۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اختیار کے تابع نہیں، ہم قادر مطلق خدا کے اختیار کے تابع ہیں، اور ہمیں خدا کی ساری مرضی بیان کرنے کے لیے بلایا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ، اور مجھے کئی دفعہ ذاتی طور سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں بھی لوگ اپنے نام کے ساتھ نبی، پروفٹ، اور کئی لوگ رسول یعنی اپاسٹل لکھنا پسند فرماتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ جو بھی آپ وجوہات پیش کریں، لیکن چند ایک باتیں جو مجھے کلام مقدس میں سے سمجھ آئیں وہ یہ ہیں۔ ایک طرف تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یسوع مسیح میں تمام نبوتیں پوری ہو چکی ہیں، تو پھر اپنے نام کے ساتھ نبی یا پروفٹ لکھنے والے کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ اب کون سی نبوت باقی رہ گئی ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو اس عہدے پر مامور کر دیا ہے؟ نبی تو خدا مقرر کرتا تھا، وہ انہیں تو خدا بلاتا تھا، انہیں تو وہ اپنے کام کے لیے بلاتا تھا، اور جب ساری نبوتیں خداوند یسوع مسیح میں پوری ہو گئی تو آپ کون سی نبوت کے لیے آپ نبی بن گئے ہو؟ مزید یہ کہ ان خود ساختہ نبیوں کے نزدیک مجھے نہیں سمجھ کہ وہ متی رسول کی معرفت انجیل کے 11ویں باب کی 13ویں آیت کی کیا تشریح کریں گے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی تھی۔ اب کس نبی کی ضرورت ہے؟ جو کچھ خداوند نے کہا وہ تو یہ ہے کہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی تھی۔ آپ ابھی بھی اپنے نام کے ساتھ نبی لکھتے ہیں، نبوتی آواز تو بنتے نہیں ہو، اس سختی کے ساتھ تو کلام پیش کرتے نہیں ہو، اس تلخی اور محبت کے ساتھ تو کلام پیش کرتے نہیں ہو، نبی بننے کا بڑا چوک ہے۔ یہی کچھ یرمیہ کے دور میں ہوا تھا، جس کے لیے خدا کے بندے نے کہا ملک میں ایک حیرت اور ہولناک بات ہوئی ہے، نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کا بھی قصور ہے کہ وہ ایسوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کا مجھے نہیں سمجھ کہ کیا معیار ہے، نہ کسی کے روحانی معیار کو دیکھیں گے، نہ کسی کی تعلیم کو دیکھیں گے۔ ان کے لیے بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑے پادری کی نشانی ہوتی ہے۔ خدا کے لوگوں، یہ خدا کا کلام پڑھ کے دیکھو کہ سب نبیوں نے اور توریت نے صرف یوحنا تک نبوت کی۔ اب آپ کس نبوت کے لیے اپنے آپ کو نبی بنا بیٹھے ہو؟ بعض لوگ، جیسا میں نے پہلے کہا، کہ اپنے نام کے ساتھ رسول لکھنا پسند فرماتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب، مجھے یاد ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں ایک شہر مقدس کی شہر پناہ کی 12 بنیادوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ 21واں باب پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ جن 12 بنیادوں پر برے کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تو واضح ہے کہ برے کے چنے ہوئے 12 رسولوں کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اب جو اپنے نام کے ساتھ رسول لکھتے ہیں، اپوسٹل لکھتے ہیں، ان کے نام کے شہر کی بنیادوں پر لکھے ہوئے۔ بھائی میں بار بار فوکس اس بات پر کر رہا ہوں کہ نبوتی آواز کدھر گئی ہے؟ نبوتی آواز پاسٹرز کے وسیلے سے، خادموں کے وسیلے سے لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی۔ شاید کسی کے من میں آ رہا ہو کہ افسیوں کے خط کے 4 باب کی 11ویں آیت کا حوالہ پیش کر کے کہے کہ جی بعض کو نبی، بعض کو رسول مقرر کر دیا، تو مہربانی کر کے اس
آیت کو کلام مقدس کی دیگر آیات کے ساتھ ملا کر خداوند کے خوف میں، پاک روح کی رہنمائی میں، دعا کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جنہیں خداوند یسوع مسیح نے مقرر کیا اور اختیار دے کر بھیجا، رسول صرف وہی، جنہیں رسولوں نے اپنے ہم خدمت کے طور پر بھیجا، کیا انہوں نے کبھی اپنے نام کے ساتھ رسول کا لفظ استعمال کیا؟ کبھی نہیں۔ ان کے لیے تو قاصد، میسنجر تک کا لفظ استعمال ہوا ہو، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ دیگر نبیوں، دیگر رسولوں کی طرح ہم رسول کہلانے کے حقدار نہیں۔ اب گزارش کرنا چاہتا ہوں آخر میں نبوتی آواز کے حوالے سے کہ نبی نہ بنے، نبیوں کی معرفت پہلے سے پہنچی ہوئی آواز خدا کے لوگوں تک پہنچائیں۔ نبی نہ بنے، نبوتیں یسوع مسیح میں پوری ہو چکی ہیں، بلکہ نبوتی آواز خداوند کے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس دور میں نبی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ یہ ہے کہ نبوتی آواز بن کر نبیوں کی معرفت پہنچنے والا کلام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ رسول نہ بنے، رسولوں کی معرفت پہنچنے والا خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائے۔ جو کچھ خداوند کرنے کو کہتا ہے وہی کرے، اپنے یا لوگوں کے اختیار کے تابع نہ ہوں۔ عزیز بھائیو، اپنے آپ سے اور اپنے ہم خدمت بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ خداوند نے ہمیں کرنے کو کہا ہے صرف وہ کریں۔ اگر خداوند کہے کہ مٹکوں میں پانی بھر دو تو صرف مٹکوں میں پانی بھرو، میں بنانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ کہے کہ قبر پر سے پتھر ہٹاؤ تو صرف پتھر ہٹاؤ، مردے زندہ کرنے پہ نہ آ جاؤ۔ وہ کہے کہ یہ لو روٹیاں لوگوں کے آگے رکھو تو صرف یہی کرو، روٹیاں بنانے کی کوشش نہ کرو۔ میری گزارش ہے کہ ہم سبوں کو خدا کی طرف سے اپنی بلاہٹ، خدا کے ساتھ وفاداری اور اپنے لوگوں سے سچی محبت کی غرض سے منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے چندوں اور اپنی مقبولیت کی خاطر خوشحالی کی انجیل، جو ایک خاص ٹرم آج کل نکل پڑی، پراسپیرٹی گاسپل، خوشحالی کی انجیل ہے کیا؟ خوشحالی کی انجیل سنانا چھوڑ دو، یسوع مسیح کی انجیل سنانا شروع کر دو۔ اور جب آپ یسوع مسیح کی انجیل سنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ یرمیہ نے کہا تھا وہ کتنا سچ ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ خدا کا کلام کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ آج آخری بات بڑے غور سے سن لیں، اور میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، اور خدا کے تمام خادم جو اس کا کلام سنانے کے لیے مقرر ہوئے، کیا وہ نبی بننا پسند فرمائیں گے یا نبیوں کی معرفت پہنچنے والا خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائیں گے؟ وہ رسول بننا پسند کرتے ہیں یا رسولوں کی معرفت پہنچنے والا خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائیں گے؟ چلیے پولس رسول کی طرح، کیا آج میں اور آپ اپنے آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ دوسرا سوال پھر ایک دفعہ سن لیجیے، ہمارے نزدیک آج سوال یہ ہے، کیا اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ دوسرا، کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ تو رسول نے جو آخری بات کہی، گلتیوں کا خط پہلا باب 10ویں آیت، اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہو۔ یہ ہے آدمیوں کو خوش کرنے کی حالت۔ خداوند آپ کو برکت دے، ہم سبوں کو، ہمارے خاندانوں، عزیزوں اور بچوں کو برکت دے، اور خداوند ہمیں ایسا فضل بخشے کہ ہم صرف اسی کے اختیار کے تابع رہ کر منادی کریں اور سنیں۔ کانوں کی کھجلی جو ہے نا، اس کو دور کر کے تو وہ کلام سنیں اور سنائیں جو خداوند کا کلام۔ عزیز بھائیو، آج ہمیں نبوتی آواز لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ واقعی ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو پھر پاسٹرز کا کام ہے کہ نبوتی آواز جو خدا کے کلام کی، یہ آواز لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ کامل ہے اپنی ذات میں، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بڑھانے کی، کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلام لوگوں تک پہنچائیں۔
اپنی شہرت کو پیچھے رکھ دیجیے، اپنے چندوں کو پیچھے رکھ دیجیے، اپنی مقبولیت کی فکر نہ کیجیے، صرف خدا کی نبوتی آواز لوگوں تک پہنچائی۔ خدا مند آپ سب کو برکت دے۔